अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। पीटीआई से मुज़ाकरात करने हैं या पाबंदी लगानी है, इसको दहशतगर्द जमात करार दिलवाना है या इसकी सियासी ताकत को तस्लीम करना है। हुकूमत कंफ्यूज नहीं है बल्कि शदीद कंफ्यूज नज़र आती है। एक हफ्ता पहले विफाकी वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऐलान करते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी का फैसला कर लिया है, इत्तेहादियों को भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है। लेकिन फिर वक्त गुजरता है तो न सिर्फ इत्तेहादी पीछे हटना शुरू हो जाते हैं बल्कि पार्टी के अंदर से भी इस फैसले के खिलाफ आवाज़ें उठने लगती हैं। लेकिन आज अचानक विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश कर देते हैं। हम कहते हैं कि आइए बैठें सुलझाएं। आप कहते हैं मुल्क गिर पहिया जाम करेंगे। बात करो, बर्बाद मत करो, सुलझाओ, उलझाओ मत। इस पेशकश को चंद ही घंटे गुजरते हैं कि समा के प्रोग्राम में नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ये दावा करते हैं कि हुकूमत ने पीटीआई के खिलाफ सबूत जमा कर लिए हैं, जल्द उन्हें अदालतों में पेश कर दिया जाएगा। एक भी केस साबित नहीं कर सके आप। बिल्कुल ठीक है, वो नलायकी है, वो नलायकी है। लेकिन मैं आपको तो सही कह रहे हैं, नलायक हुकूमत है। सुने ना, नहीं सुने, ये एविडेंस सारा इकट्ठा हो गया सर। ये मैं आपको बताऊं, तो इस मुल्क दुश्मनी पे मबनी जितना एविडेंस है वो इकट्ठा हो गया है। वो हम अदालत में भी पेश करेंगे और अदालत में कौम के सामने भी रखेंगे। अब नवाज शरीफ के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ये भी बानी पीटीआई पर तनकीद के निश्तर चलाते हैं। बयान में कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हुजूर अर्जियां गुजारने वाले इमरान खान बहादुर बने। अगर आसाब जवाब दे गए हैं तो पूरा सच भी उगल दें। एतराफ़ करें कि पीटीआई को फौज से उन्होंने लड़वाया। कहें कि अस्करी क़यादत की तकर्री रोकने के लिए पिंडी पर यलगार की। 9 मई को फौजी बगावत में साजिश की। बैरून मुल्क अपने इदारे के खिलाफ बसों पर इश्तिहारी मुहिम चलवाई। मान लें कि सब कुछ आपने किया है। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर भी फिर आते हैं और इस पर फौरी तौर पर रद्द अमल देते हैं और कहते हैं कि तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। आओ बैठो, बर्बाद न करो, उलझाओ नहीं सुलझाओ, बैठो मुज़ाकरात करो। ये बिल्कुल गैर पार्लिमानी तर्ज अमल है। इलेक्टेड होते तो इनका ऐसा रवैया ना होता। आज हमारे साथियों को उठाया जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ कहते जी मुज़ाकरात करो। क्या मुज़ाकरात ऐसे होते हैं? इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनके साथ इस किस्म के लहजे और रवैये पे कोई इरादा नहीं है मुज़ाकरात करने का। तो नाज़रीन, पीटीआई ने हुकूमत की पेशकश को तो मुस्तरद कर दिया है, लेकिन आज मुसलसल तीसरा रोज़ है और मुसलसल तीसरे रोज अस्करी क़यादत को पैगाम भेजा जा रहा है कि वो न्यूट्रल हो जाएं। मेरी इदारों से रिक्वेस्ट है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। इनके साथ रह के ये नहुसत का लानतान आप पे आ रहा है। लोग आपसे गिला कर रहे हैं क्योंकि लोग ये समझ रहे हैं कि इनको लाने वाले आप हैं। इनसे अपने आप को डिसएंगेज करो वरना मजीद नफरतें आपके खिलाफ फैल रही। तो अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये कि क्या ये पैगामात काम करेंगे? क्या मुस्लिम लीग नून की परेशानी अक्टूबर ही नहीं बल्कि ये भी है कि कहीं तहरीक इंसाफ से हालात बेहतर ना हो जाए। इन हालात में पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर अरकान के खिलाफ रेफरेंस भी दायर कर दिया है। बैरिस्टर अली जफर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ और बानी के खिलाफ पार्टी बन चुका है। हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया है, अब वक्त आ चुका है। ये रेफरेंस बानी की हिदायत पर दायर किया गया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि रेफरेंस में पीटीआई से इंतखाबी निशान छीनना, लेवल प्लेइंग फील्ड न देना, इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर न करवाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। रेफरेंस में इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तब्दीली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह का हवाला भी दिया गया है। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसले के कुछ निकात भी शामिल किए गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नाज़रीन, इस्लामी का महंगी बिजली और इजाफी टैक्सेस के खिलाफ धरना ये दूसरे रोज़ भी आज जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने वज़ीर इत्तलात की सरबराही में कायम मुज़ाकराती कमेटी को मुस्तरद किया है। हाफिज़ नईमुर रहमान कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा है तो जो कारकुनान उनके गिरफ्तार किए हुए हैं उनको रिहा करें, मुज़ाकरात के लिए बाइख्तियार कमेटी बनाए। डी चौक जाना मसला नहीं है, जब चाहेंगे डी चौक पहुंच जाएंगे। अब हुकूमत इस सारे मामले पर क्या सोच रही है? एक तरफ पाकिस्तान तहरीक है, दूसरी तरफ जमात इस्लामी है और एक तरफ इत्तेहादी भी हैं। तमाम लोग क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले आज बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं नैयर बुखारी साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, सबसे पहले तो सर ज़रा जमात इस्लामी के हवाले से बात कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं इनके मुतालबात को? 2 दिन से धरने पर हैं लेकिन अब तक
باقاعدہ مذاکرات کا عمل شروع نہیں ہوا ہے. جو کمیٹی بنائی گئی تھی عطا تارڑ صاحب نے جن کا کہا تھا وہ اس کو مان نہیں رہے ہیں. شکریہ. گزارش ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ کال دی ہے, اور آبویسلی یہ صرف جماعت کا ایشو نہیں ہے, پاکستانی قوم اس پہ پریشان ضرور ہے کہ جو یوٹیلیٹی بلز ہیں اس پہ پریشانی ہے, اور اس کی ذمہ داری کس پہ آتی ہے اس کو بھی ایگزامن کر لیا جائے کہ آج جہاں اکانومی کھڑی ہے اس کو اس مقام پہ پہنچانے والے کون ہیں. جو 2018 میں آئے تو $24 بلین قرض تھا, ایکسٹرنل ڈیٹ جو تھا, اور جب چھوڑ کے گئے تو وہ $45 بلین تھا, اور اس کا کوئی اکاؤنٹ فار بھی نہیں ہے. جتنا قرضہ 70 سالوں میں لیا اس اتنا ہی قرضہ انہوں نے اپنے 3.5 سالوں میں لے لیا. بہرحال یہ بالکل ایشو جو ہے یوٹیلیٹی بلز کا, اس سے عوام الناس پریشان ہے, اور اس سے گورنمنٹ کو اپنے ایفرٹس کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. اور پرٹیکولرلی جب یہ آئی پی پیز کا ایشو جو ہے اس پہ بزنس کمیونٹی کے بھی بڑے کنسرنز ہیں, تو جماعت اسلامی تو یہ احتجاج, کیونکہ ان کی کتنی سیٹیں ہیں ان کی نیشنل اسمبلی میں, وہ جب بھی اسٹرینتھ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لی وہ الائنس میں آ کے لی, کبھی این کے ساتھ الائنس کیا, کبھی کسی اور جماعت سے الائنس کیا, تو ان کی قیادت بھی الائنس میں آتی رہی. بہرحال پولیٹیکل ایٹیچیوڈ تو یہی ہوتا ہے کہ گفت و شنید کی جائے, اور اس پہ میرا خیال ہے کہ انٹیریئر منسٹر بخاری صاحب چلیں, یہ تو آپ مان رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اس وقت جو مدعا وہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستانی عوام کا اور پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. بجلی کے بلز کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے, اضافی ٹیکسز کے حوالے سے بھی لوگ obviously مہنگائی بڑھ رہی ہے تو لوگ پریشان ہیں. سر آئی پی پیز کے حوالے سے بتائیے, یہ ری نیگوشیٹ ہونے کی بات ہو رہی ہے, اور ساتھ ساتھ کیا سر حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کے بھی ہیں یہ آئی پی پیز کے پروجیکٹ؟ سر دیکھیں جی, وہ جو ڈیٹا ہے وہ تو میڈیا پہ شیئر کیا جا رہا ہے, اور اس کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ یہ کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. لیکن آئی پی پیز کو ری وزٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اور ری نیگوشیٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور جیسے ہم موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ وہ ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں یا جن کا بوجھ براہ راست پاکستان کے خزانے پہ پڑتا ہے تو ان کو پرائیویٹائز کیا جائے. تو آئی پی پیز کا ایشو بھی سملر نظر آتا ہے کہ اس سے نیگوشیٹ ہونا چاہیے, اور اس کو بالکل جو ایگریمنٹس ہیں ان کا مد نظر رکھ کے, اور پھر جنہوں نے ایسے ایگریمنٹس کیے ان کو بھی تو سامنے آنا چاہیے, یا ان کو بھی تو سامنے لانا چاہیے کہ ایگریمنٹس ایکسپائر ہو گئے تو ری نیگوشیٹ کر کے تو ایکسٹینڈ کیوں کیا گیا. کن لوگوں نے کیے ہیں سر زیادہ تر؟ قوم کو پتہ چلنے چاہیے. جی سر, وہ فیکٹ obviously آپ ہی لوگ بتائیں گے نا, تو کون لوگ ہیں سر وہ؟ I can't hear you properly. بخاری صاحب میں یہ آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کون ہیں زیادہ تر وہ لوگ جن کے یہ پروجیکٹس ہیں آئی پی پیز کے, یا جنہوں نے معاہدے کیے ہیں؟ سر دیکھ رہے, یہ ڈیٹا میرے پاس تو نہیں ہے, جو غلط معاہدوں کی آپ بات کر رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس ہے. یہ ڈیٹا میرے پاس تو نہیں ہے اسٹریٹ اوے, میں نے بھی تو میڈیا پہ دیکھا ہے, اور ایک بزنس کمیونٹی کے لوگ اس کو لے کے آئے ہیں, اس کو چیلنج بھی کرنا چاہتے ہیں, تو لیٹ دیم چیلنج اٹ اپروپریٹ فورم پہ, تو پھر اس کی ڈیٹیلز قوم کے سامنے آ جائیں گی. ابھی تک تو گورنمنٹ نے تو کوئی اٹ سیلف کوئی شیئر نہیں کیا, اور یہ جو ڈیٹا ابھی اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر, یہ قوم کے سامنے آنے چاہیے, قوم کو پتہ چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک, صحیح, بالکل ٹھیک. سر تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. سر یہ حکومت پالیسیز کو اس وقت ترتیب کون دے رہا ہے؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. سر ہم آگے بڑھتے ہیں, یہ بتائیے سر حکومت کی پالیسیز کو, بالکل ٹھیک سر, اس پر آپ کو پوائنٹ آ گیا, ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. حکومت کی پالیسیز کو اس وقت کون ترتیب دے رہا ہے سر؟ کیونکہ ایک کنفیوژن نظر آ رہی ہے مخصوص نشستوں کا. سر جی پلیز. Would you let me to complete the earlier issue
کہ یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے Sure, اس sir. کی اتھینٹسٹی کے بارے میں آئی کانٹ کمنٹ رائٹ ناؤ. ایک بات، کیونکہ یہ ابھی آفیشیلی اناؤنس گورنمنٹ کی طرف سے ہوا نہیں، بزنس کمیونٹی اس کو اناؤنس کر رہی ہے. جب بزنس کمیونٹی کورٹ میں لے کے جانا چاہتی ہے تو پھر وہ اتھینٹک بات ہوگی کہ جو ان کے پاس مٹیریل ہے کہ وہ کہاں سے کلیکٹ کیا ہے، اور پھر ان کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا. لیکن یہ ری وزٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، گورنمنٹ کین ری نیگوشیٹ ود دیم. اور جو کیپیسٹی چارجز کا ایشو ہے اس کو بھی ری ایگزامن کرنا چاہیے تاکہ پبلک کو ریلیف مل سکے. جی کیوں الٹیمیٹلی پبلک ہیز ٹو ٹھیک. پے. سر. یہ جو ہیں اس کی کیپیسٹی چارجز وہ پبلک ہی پے کرتی ہے، تو اس پہ ری وزٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں جی ہے. جی ناؤ یو کم ٹو بالکل یور ٹھیک. اور نیکسٹ سر کوسچن. بحیثیت پیپلز پارٹی آپ سمجھتے ہیں کہ ری نیگوشیٹ یا ری وزٹ ہو سکتے ہیں، یہ معاہدے ہونے چاہیے؟ بالکل. دیکھیں نا جی، ایز اے سٹیزن آف پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ایگریمنٹ کی وجہ سے پبلک ایٹ لارج جو ہے وہ پرابلم ہے تو اس کو ریزالو کرنا، اس کو سالو کرنا تو بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب سر میں اگلے ٹاپک پہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ حکومت کے حلقوں میں ایک کنفیوژن نظر آتی ہے. مخصوص نشستوں کا فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد عطا طاہر صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں وہ پابندی کی بات کرتے ہیں، آرٹیکل 6 لگانے کی بات کرتے ہیں. پھر ہم جب کابینہ کے ممبران سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کی گئی، کابینہ میں وہ ایشو آنا تھا لیکن وہ کابینہ میں نہیں آیا. پھر آج ہم دیکھتے ہیں مصدق ملک صاحب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف عرفان صدیقی صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سازشی عناصر ہیں، یہ بغاوت کی سازشی ہیں. تو سر یہ پالیسیز کون ترتیب دے رہا ہے جو اتنی زیادہ کنفیوژن ہے، سمجھ نہیں آ رہا کہ کون کیا کہہ رہا ہے سر؟ دیکھیں بات ہے، جب آپ کنفیوژن کی بات کرتے ہیں تو اس کنفیوژن سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اس سے کنفیوژن سے نکلا جا سکتا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھ کے بات کرے. لیکن آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا کنڈکٹ دے رکھے ماضی میں، اور نیگوسیشن پہ وہ بلیو ہی نہیں کرتی، اور پھر ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں کنسسٹنسی نظر نہیں آتی. جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں تو انہوں نے کہا جی جانور نیوٹرل ہوتا ہے. آج وہ کہتے ہیں موجودہ آرمی چیف ہو کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. تو یہ ان کا موقف کیا ہے؟ یہ ان کی موقف کیا ہے نیوٹرلٹی کے بارے میں کہ نیوٹرل کون ہے اور کس کو نیوٹرل ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے. ابھی اگر ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں کہا ہے کہ بات تو آپ کرتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کی، سویلین سپرمیسی کی. تو سویلین سپرمیسی تو تب ہوتی ہے کہ جب سویلین لیڈرشپ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرے. اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں ہے، ہر ملک میں، ہمارے ملک میں بھی ہے، اور اس کا ایک امپورٹنٹ رول ساری دنیا میں ہے. بات یہ ہے کہ آپ براہ راست اگر اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کریں گے اور پھر ٹارگٹ کرنے کے بعد آپ اپنا کنڈکٹ دیکھ لینا 2022 آنورڈ سے لے کے آج تک آپ کا کنڈکٹ کیا. ایون جو اپوائنٹمنٹ تھی نئے آرمی چیف کی، تو آپ الزام یہ لگاتے ہیں کہ نون ہمارا جھگڑا چاہتی ہے یا جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہیں. جھگڑا تو آپ نے اس وقت شروع کر لیا تھا کہ جب آپ گورنمنٹ میں تھے، آپ کو کنٹروورسی شروع ہوگی. پی ٹی آئی کی طرف سے کیسے اس پر مہم چلائی گئی، بالکل سر سامنے. لیکن بخاری صاحب میں سوال کر رہی ہوں سر حکومتی حلقوں میں کنفیوژن کی. پی ٹی آئی کا تو ہم کنڈکٹ دیکھتے ہیں نا، وہاں سے ایک طرف ایک بات ہوتی ہے، جیسے کہ آپ نے خود نیوٹرل کا حوالہ دے دیا. ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ اللہ نے نیوٹرل رہنے کی اجازت ہی نہیں دی، دوسری طرف ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نیوٹرل ہو جائیں، ان کے تمام لوگ 2-3 دن میں آ جاتے ہیں سامنے. لیکن حکومت کا کنڈکٹ سر ایک طرف پابندی لگانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ پابندی کی تو ہم سے کیبنٹ میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی. پھر مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں یہ سازشی ٹولہ ہے. تو سر حکومت کا بھی تو کنڈکٹ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ درست فرما رہی ہیں کہ آپ کی آبزرویشن ہے، پر اس کا رسپونڈ کرنا میری ذمہ داری تو نہیں ہے. میری جماعت تو حکومت میں نہیں ہے، ہم الائنس میں ضرور ہیں، ہم انہیں سپورٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن اس کے بھی ریزنز تھے کہ ہم نے کیوں یہ گورنمنٹ فارمیشن میں سپورٹ کیا. کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ سسٹم کا بریک ڈاؤن نظر آ رہا تھا. 8 فروری کے الیکشنز کے بعد کوئی ایک جماعت بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھی.
تو ہم تو اس بریک ڈاؤن کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ ہم نے سر تو PTI سے عمران بھی کہا خان کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل گورنمنٹ ہو بنائیں۔ جائیں. جی آپ سمجھتے ہیں کہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ان کی ذمہ داری بھی ہے کہ آئین بالادست ہے اور آئین کی سپرمیسی پہ ہم بلیو کرتے ہیں. میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کو ود ان پیرامیٹرز آف کانسٹیٹیوشن کام کرنا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب اپنی اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں، سب کے سب نیوٹرل ہیں؟ نہیں مجھے آپ کا کوشچن سمجھ نہیں آیا، ریپیٹ کر دیں کوشچن، آپ کی ذرا آواز ڈسٹورشن ہے اس میں. سر میں پوچھ رہی Repeat your ہوں آپ question. سمجھتے ہیں کہ سب نیوٹرل ہے؟ دیکھیں جی یہ تو اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ملکی حالات ہیں، ان ملکی حالات میں جو معیشت ہے، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کو ریزالو کرنا اسٹیبلشمنٹ کا بھی ذمہ داری بنتی ہے، پولیٹیکل فورسز کی بھی بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی زیادہ بنتی ہے. اگر کوئی ایکیوز کرتا ہے کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے تو وہ اسٹیبلش کرے نا. میں کہاں سے، میں تو الزام نہیں لگا رہا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. اگر وہ سمجھے نیوٹرل نہیں ہے تو وہ اسٹیبلش کریں اس بات کو، پوچھ رہی ہوں سر. وہ پروف کریں اس بات کو. جو الزام لگاتا ہے ثابت اس کو کرنا ہے نا، یا ادروائز بھی کوئی بات کرنی ہے تو انہوں نے کرنی ہے. تو میں تو اس کنٹروورسی میں نہیں ہوں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کنٹروورسی کو پس پوش ڈال کے جو ایشوز ہیں ملک کو درپیش ان پہ بیٹھ کے بات کی ان کو ریزالو کیا جائے. صحیح، بالکل ٹھیک. سر پابندی کے فیصلے پر پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کیوں نہیں کر سکی کہ کہاں کھڑا ہونا ہے پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا آپ کا پری میچور کوشچن ہے. پری میچور میں اس لیے کہوں گا کہ آپ ان کا موقف دے رکھیں پی ایم الین کا. ایک منسٹر کی کچھ سٹیٹمنٹ ہے، باقی دو کی کچھ ہے، ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کی کچھ ہے. تو جب ہم ان کے الائنس میں ہیں، ہم ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں، جو مٹیریل ان کے پاس ہے، جو سبسٹنس ان کے پاس ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جو اینٹیسٹیز ہیں ان کی، جو ملک کی سالمیت کے خلاف انہوں نے کام کیا، یہ اسٹیبلش کرنا گورنمنٹ کا کام ہے کورٹ آف لاء میں. اگر ان کے پاس وہ مٹیریل ہے میری قیادت سے شیئر کریں گے، میری جماعت اس کو ایگزامن کرے گی. لیکن ہے یہ قبل از وقت ہے میں پہلے کہوں جی ہم پابندی کے حق میں کہوں پابندی کے حق میں نہیں ہے. جب تک جس کی بنیاد جو مٹیریل ہے، جو سبسٹنس ہے، وہ میری جماعت کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. اپیرنٹلی تو ان کے 9 مئی کے انسیڈنٹس ہیں، اس کے بعد اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں، لیکن جتنے انسیڈنٹس کو یہ ریفر کرتے ہیں وہ کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش کرنے پڑتے ہیں. اور اس لیے اگر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ کولیشن پارٹنرز کو ساتھ لے اس ایشو پہ، تو آبویسلی وہ ہم سے شیئر کرے گی، اور اس میں جب ہمارے سامنے وہ مٹیریل آئے گا، وہ سبسٹنس آئے گی، تو پھر ہم اپنا اوپینین فارم کریں گے. اور بخاری صاحب غالباً یہی آپ لوگوں کی ناراضگی کی وجہ بھی رہتی ہے سر، یہی آپ لوگوں کی ناراضگی کی وجہ بھی رہتی ہے کہ حکومت پہلے کوئی اعلان کر دیتی ہے یا کوئی فیصلہ کر لیتی ہے لیکن آن بورڈ نہیں لیتے. کولیشن پارٹنرز میں تو وہ ناراضگیاں ودن پارٹی ہو جاتی ہیں، یہ تو کولیشن پارٹنرز ہے. لیکن ہم نے اشور ضرور کیا تھا پی ایم ایل این کو کہ ہم سسٹم کی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آئین کے مطابق چلے، سسٹم کو بریک ڈاؤن نہیں آئے، سسٹم ڈی ریل نہیں ہو، آئین بالادست ہے، ملک میں آئینی حکومت قائم رہے. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کو ایشور بھی کیا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ کو ہم گرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ جاری رکھیں گے. اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کیبنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. جی صحیح. لیکن سر اب گورنر پنجاب جو ہے وہ کھل کر اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا حکومت سے اتحاد کسی مجبوری کی وجہ سے ہے. بخاری صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آپ ساتھ. وہ حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، کس طرح سے دیکھ رہی ہے جماعت اسلامی والے معاملے کو اور پاکستان تحریک انصاف کے معاملے کو، کیا کرنے کا سوچ رہی ہے، کیسے ہینڈل کرنے کا سوچ رہی ہے؟ دانیال چودھری صاحب پروگرام میں اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر چکے ہیں. بریک لیجیے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں.
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. دانیال چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک احمد بچھڑ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی سے, مجھے جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں کو خوش آمدید کہوں گی. بیرسٹر صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر, آج مصدق ملک صاحب نے جب بات کی کہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, پھر میں عرفان صدیقی صاحب کی بات سنتی ہوں. عرفان صدیقی صاحب سازشی ٹولہ قرار دیتے ہیں. آپ لوگ پابندی کی بات کرتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں کہ دہشت گردی کے جو ہے وہ ثبوت بھی باقاعدہ طور پر آپ لوگوں کو مل گئے ہیں جو آپ لوگ عدالت لے کے جانے والے ہیں, تو پھر اسی جماعت سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا کنفیوژن ہے؟ کیا کنفیوژن والے سٹیٹمنٹس کیوں آ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. میں نے اور جتنے دن بھی ہم پچھلے دنوں سے ہم نے یہ بات شروع کی, ہم کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں ایک سوچ آگے نکل سکتی ہے. جی, یہ سوچ کہ ملک کو آگ لگاؤ, ملک کو بند کرو, اپنے شہداؤں کے مجسمے جلاؤ, 9 مئی کرو, اپنے افواج پاکستان کو ڈی مورلائز کرو, ان کے یونیفارمز کو لٹکاؤ, پاکستان کو آگ لگانے کی بات کرو, اور جب اپنی ذات کی بات آئے تو صرف پاکستان کو یاد کرو. یہ سوچ اور پاکستان کو جو آگے بڑھانے کی سوچ ہے, کنسٹرکٹیو پاکستان کی, جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے جانے کی سوچ ہے, یہ دونوں سوچیں اکٹھی نہیں چل مصدق سکتی. ملک صاحب کو نہیں معلوم یہ بات. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سوچ کو مارنا پڑے گا. ہمارا کبھی بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کا نہ کوئی ہمارا اپینین ہے اور نہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ہم اس سوچ کو بین کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان میں تفریق کی بات کرتی ہے, اس سوچ کو بین کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرتی ہے, اس سوچ کو بین کرنے کی بات کرتے ہیں جو مفتی بانی اور شیخ مجیب الرحمان کی سوچ کو پروموٹ کرتی ہے, اس سوچ کو بین کرنا چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جھنڈا جرمنی میں جلے اور کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دے کہ وہ لوگ ہمارے دل میں رہتے ہیں, اس سوچ کو, کیونکہ ایک سوچ آگے بڑھ سکتی ہے, یا پاکستان کو آگے بڑھانے والوں کی ان کی سوچ جو اپنی جان دیتے ہیں. 30,000 روپیہ تنخواہ لینے والا اپنی جان 30,000 روپے کے لیے نہیں دیتا, اپنا فوجی وہ اپنی جان دیتا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, ایک سیکنڈ, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے لیے جان دیتا ہے. اس لیے میرا اور آپ کا کل سور جائے تو جو وہ جان دیتے ہیں اپنے ملک کے لیے, تو اس سوچ کو آگے بڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. تو اس سوچ میں جو جماعت آئے گی, وہ پاکستان تحریک انصاف ہے یا الف ہے یا بے ہے, وہ تمام جماعتیں جو ہیں ان کو ہم بین کریں گے, ان کو آگے نہیں چلنے دیں گے, کیونکہ ایک سوچ چلے گی. جہاں تک بات ہے, دیکھیں ہمیشہ ہم نے کہا کہ اس جماعت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو آگے چیزوں کو چلانے کی بات کرتے ہیں, جو چیزوں کو بہتری کی طرف چلانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں اگر تو ان کا موقف پاکستان ہے, اگر تو ان کا موقف پاکستان ہے اور پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں, تو پھر آپ چلائیں, آپ آئیں, بات کریں, ڈائیلاگ کریں, چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کریں. اور آپ بہت سے لوگ ہیں, میرا بھائی ہے, دوست ہے, ذہن ہے, اور ان کے ینگ لیڈرز ہیں جو مفاہمت کی بات کرتے ہیں, مفاہمت کی پالیسی کی بات کرتے ہیں, اور اس پالیسی وہ فرد کے اوپر ایک چیز نہیں ہے, وہ پالیسی یہ ہے کہ جو اس پالیسی میں بلیو کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی دعوت نہیں دے رہے ہیں نا, آپ تو خود تحریک انصاف سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن تحریک انصاف کو بین بھی کرنا چاہتی ہے. ہم اس سوچ کو بین کرنا چاہتے ہیں, اور اس سوچ میں میں ہوں, آپ آئیں یا تحریک انصاف ہے, وہ سوچ بین ہوگی. یعنی کہ پی ٹی آئی میں بھی گڈ اور بیڈ کا کانسیپٹ ہے, کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتی. نہیں, ہمارے لیے گڈ اور بیڈ نہیں ہے, ہمارے لیے سوچ گڈ اور بیڈ ہے. تو وہی میں کہہ رہی ہوں کہ گڈ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات, بیڈ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ بین. جماعت گڈ اور بیڈ نہیں, وہ سوچ جو ہے وہ آگے جو پاکستان کو توڑنے کی, ناکام کرنے کی, کمزور کرنے کی, اپنے افواج پاکستان کے اوپر الزام لگانے کی, پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کی بات کرتی ہے, اس کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا. مصدق ملک صاحب نے کس کو دعوت دی ہے مذاکرات کی؟ ان لوگوں کو جو پاکستان کے محب وطن ہیں, ان لوگوں کو نہیں, ان لوگوں کو جو پی ٹی آئی میں رہ کر پاکستان میں آگے چلنے کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ زین قریشی, کوئی بھی جو بھی ان کی جماعت میں, I am not going to take names, but جو بھی لوگ ہیں ان کی جماعت میں, وہ لوگ جو اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ 9 مئی ہم نے غلط کروایا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے جب عمران خان کے نیفیو نے اپنی افواج کی کپڑے لہرائے یونیفارمز تو وہ غلط کیا, جب وہ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کی افواج کو کمزور کرو گے تو پاکستان کو کمزور کرو گے. اس سوچ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, اور اس کو دعوت دیتے ہیں. اور اس سوچ کے ساتھ تو پاکستان کا کوئی شہری بھی نہیں چلنا چاہے گا. ملک صاحب, اور اس سوچ کو خالی میں ایک چیز, اس سوچ کو جو جلاؤ گراؤ کی سوچ ہے, یہ بائی الیکشنز آپ کے سامنے ہیں, لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا سوچ کو. ہم ان کے پیچھے فارم 45 اور 47 لے کے پھرتے رہے, یہ تو ابھی تک بھاگ رہے ہیں ہاتھ
بات میں ہی نہیں آ رہا کہ بھائی اپنے فارم 45 وہ کہہ رہے ہیں ہماری اس سوچ کو ریجیکٹ کر دیا. سر آپ ان کے پیچھے نہ پھریں نا, آپ عدالت کو لے کے جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ایک پٹیشن ہماری نہیں لگائی جا رہی. جلاؤ اور گراؤ کی سوچ کو نہیں رکھنی. پنڈی کی ہماری ساری پٹیشنز لگی ہیں, سب ہم نے دیے, ساری جو لگتی جا رہی ہے اڑتی جا رہی ہے, جو لگتی جا رہی ہے اڑتی جا رہی ہے. وہ اس لیے ان کی جھوٹ کے اوپر پلندہ ہے. سر اسلام آباد کی نشستوں کے 3 نشستوں کے سر ابھی تک تصدیق شدہ فارم 45 جمع نہیں ہوئے. نہیں, میرے خیال سے سب جماعتوں کی سب کے ہو گئے ہیں. اور کیونکہ میرا تعلق پنڈی سے ہے, میں اپنی اگر علاقے کی بات کریں, ہماری وہاں 8-9 سیٹس ہیں, سب کے ہم نے دے دیے اور ساروں کے دیں گے اور پورے پاکستان میں دیں گے. اور جو ابھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں وہ تو ہم ان کی منتیں کر رہے ہیں, خدا کا نام ہے وہ بھی لے جاؤ. صحیح. ملک صاحب بہت شکریہ سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, آپ لوگوں کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو ایک بار پھر مسترد کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر آپ کا اشارہ اور آپ کا رخ جو ہے وہ ایک ہی طرف ہے, آپ وہیں سے ہی گزارش کر رہے ہیں یا وہیں سے ہی بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو سر یہ زبانی جمع خرچ سے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی نا, اچھا بچہ بننا پڑے گا اس کے لیے. جی, میں سب سے پہلے آپ کو اپنے اس بھائی کی, میں نے پوری دانیال صاحب کی باتیں سنی ہیں, بلکہ ایک لمبی چوڑی بھائی کی تقریری تھی جو کہ جذبات پہ مبنی تھی. اور میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ہو کیا رہا ہے. تھوڑا سا اگر آپ پیچھے جائیں, کیونکہ انہوں نے کافی چیزیں مکس اپ کر کے بات کی ہے, تو مجھے آپ یہ ضرور موقع دیں گے کہ میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ 9 مئی سے یہ بات کر رہے ہیں. اب 9 مئی میں ہمارا موقف کیا ہے جی؟ ہمارا, میں ان کو لمبی بات نہیں کروں گا, میں کنسٹرکٹیو بات کروں گا اور آپ کو میں چیزوں کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ 9 مئی میں ہوا کیا ہے. 9 مئی میں گورنمنٹ کس کی تھی جی؟ 9 مئی میں لاہور میں جو واقعہ ہوا, جس کی میرے بھائی صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو 9 مئی میں اس وقت کا چیف منسٹر, اس وقت کا آئی جی کہاں تھے؟ پہلی بات. دوسری بات, میں اگر اب لمبی بات کروں, لبرٹی سے لے کے کور کمانڈر ہاؤس تک درمیان میں کوئی پولیس والا نہیں تھا. باقاعدہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اور جو ویڈیوز ان کے پاس ہیں اور جو ویڈیوز چوری ہوئی ہیں وہ بھی ان کی, اس وقت بھی مرکز میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی. پہلی بات, وہ بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی. اب ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ یہ میرے عزیز جو بات بھی کر رہے ہیں, میں ان کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جس طریقے سے بھی آ گئے, آپ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک آئے, ہم کہتے ہیں کہ فارم 47 کے ذریعے آئے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں, ہم کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں. لیکن آپ جس طریقے سے بھی آ گئے, آپ کو ایک موقع ملا ہے, آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں, آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. جوڈیشل کمیشن بنا کے آپ دیکھیں کہ کس کا کتنا قصور بنتا ہے. میں یہ خود سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کا واقعہ ایک متنازع ترین واقعہ ہے, اور یہ واقعہ نہیں ہونے چاہیے تھا, اور ہمارے اوپر کس طرح مسلط کیا گیا ہے. اور جو ویڈیوز چوری کی گئی ہیں, آپ کے پاس جو سسٹم ہے سیف سٹی لاہور کا, وہ دنیا کے چند اچھے سسٹمز میں سے ہے, تو آپ اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتے؟ ہمارے پاس بھی ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہیں, جہاں پہ ہمارا کوئی بندہ کھڑا ہے, اس نے انگلی کھڑی کی ہے, وہ ویڈیوز ہے. تو ہم تو ان کو ووٹ ویڈیوز بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بندے لوگوں نے اندر ڈالے اور ہمارا ان سے واقع نہیں, کوئی واسطہ نہیں ہے, اور وہ بندے اس وقت بھی موجود ہیں اداروں میں. میں 1 منٹ آپ کا بھی لوں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دوسری یہ بات کریں مذاکرات کی. دیکھیں بات یہ ہے, یہ ہمارا تو ایک موقف ہے, ہماری جماعت ایک موقف پہ کھڑی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اور مینڈیٹ ہمارا فارم 47 کے ذریعے چوری ہوا ہے. ہم مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ طاقت کا محور جو ہے وہ اس وقت کون ہے, ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. تو اگر یہ ان سے مذاکرات ایک سیاسی جماعت سے بالکل ہونے چاہیے, بٹ سب سے پہلے یہ ایک کام کرے. ان کے پاس ایبسولوٹ میجورٹی آ چکی ہے, ان کے پاس پنجاب میں میجورٹی ہے جہاں پہ میں فیس کر رہا ہوں, ان کے پاس مرکز میں کولیشن گورنمنٹ ہے, تو ان کے پاس اکثریت تو ہے. یہ جوڈیشل کمیشن بنا کے گورنمنٹ پہلا سٹیپ تو بڑھائے, اس کے بعد اگلی بات. ایک ان کے رہنما کہتے ہیں مذاکرات کرنے ہیں. یہ میرے عزیز نے ایک لمبی چوڑی بات تقریر کی کہ انہوں نے ہمیں دہشت گرد بھی بنا دیا. سر اب آپ دیکھیں, آپ کو میں نے اس سے بھی زیادہ, جتنی بات دانیال صاحب نے کی, میں نے آپ کو اس سے بھی زیادہ موقع دیا سر, اس سے زیادہ وقت آپ نے لیا. لیکن اب آپ مجھے بتائیے, آپ نے کہا کہ ہم آج بھی ایک ہی موقف پہ کھڑے ہیں,
ہم آج بھی ایک ہی موقف پہ کھڑے ہوئے. تو سر کیسے آپ آج ایک موقف پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ پہلے آپ ہی کی جماعت کے سربراہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہونے کی اجازت اللہ نے نہیں دی, نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. آج آپ کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل ہو جائیں. پھر سر یہ کیسے ایک موقف ہو گیا؟ دوسرا یہ کہ مذاکرات کے بارے میں آپ آج سے 6 مہینے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, ثالثی کی کوشش ہو رہی ہے, لیکن اس وقت بھی کچھ نہیں تھا, اس وقت بھی آپ کے لیے ہری جھنڈی تھی. اور آج بھی سر آپ ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں لیکن وہاں سے آپ کو کسی قسم کا کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. تو سر مذاکرات کرنے کے لیے اپنا قبلہ چینج کرنا پڑے گا نا. جو کچھ آپ کی طرف سے سوشل میڈیا پر ہو رہا ہوتا ہے, جس طرح کی کیمپینز ہو رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ طاقت کا محور کیونکہ وہ ہیں تو مذاکرات ان سے کیے جائیں. ایسا کیسے سر؟ اچھا بات یہ ہے, میں آپ کو ساری بات کرن بتاتا ہوں. آپ نے جو یہ بات کی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوا ہے؟ 8 فروری کے الیکشن کو پوری دنیا رگ ترین الیکشن قرار دے چکی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ طاقت کا محور کون ہے. ہم اس لیے اپنے موقف سے پہلے دن سے قائم ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں, یا اگر یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہمارے پاس ہے تو ہمارے جو مطالبات ہیں پہلے ان پہ یہ آئیں, یہ پہلے جوڈیشل کمیشن بنائے, پھر ہمیں سمجھ لگ جائے گی کہ ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس اختیارات ہیں, یہ بات کرنے کے لیے تیار جیسا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر نیوٹرل ہو جائیں, سر نیوٹرل ہو جائیں. اگر آپ کے مطابق سر وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے جب تک نہیں, میری بات سنیں, اگر آپ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے بات مکمل کرنے دیں. جس طرح میرے عزیز نے یہ بات کی ہے, مکتی بانی سے ہمیں ملا دی ہے, سارا کچھ کر دیا ہے, ان کے پاس حکومت ہے, کیوں نہیں یہ, میں دوبارہ یہ مطالبہ کر رہا ہوں, حمود الرحمان کمیشن کو کیوں نہیں یہ پبلک کرتے؟ اس کا صرف انیکسر پبلک ہے جو 400 صفحے کا ہے. دیکھیں اس طرح کے جب الزام لگیں گے دونوں جماعتوں کی طرف سے, حکومت ہمیشہ سٹیپ لیتی ہے, آئیں یہ سٹیپ لیں, یہ 2-3 چیزیں کریں, یہ جوڈیشل کمیشن بنائیں, پھر ہمیں بھی پتہ چلے گا. دیکھیں ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف پپٹ بیٹھے ہیں, پیچھے ان کو اور چلا رہے ہیں, جو چلا رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. آپ کی بات کا جواب لے لوں سر. حکومت نے ویسے کوشش کی ہے لیکن آپ کی طرف سے ہمیشہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے نا, آپ لوگوں کی طرف سے مسترد کر دیا جاتا ہے. آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بات ہی وہاں سے وہاں پہ کرنی ہے, حکومت کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, حکومت کو آپ طاقتور سمجھتے ہی نہیں ہیں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھائے نا, طاقت آپ کے پاس ہے. کس چیز کے لیے؟ کسی بھی چیز کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائے. دیکھیں آپ کو, ہم تو دیکھیں ان کو کس چیز کے لیے آگے بڑھائیں. آپ کے پاس سارے شواہد موجود ہیں, آپ کے پاس ویڈیوز ہیں, آپ کے پاس عمران خان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ آ گئی ہے جہاں اس نے 6 سے 7 جرنلسٹ کے سامنے کہا کہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ آپ جائیں, آپ GHO کے سامنے, آپ جو دوسری آپ کی انسٹالیشنز ان کے سامنے جا کے آپ سر ویسے وہ انٹرنیشنل ٹی وی کو انہوں نے اس وقت بھی انٹرویو دیا تھا جس وقت وہ جیل میں بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو پھر جو کچھ ہوگا وہ خود ہی دیکھ لیں. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے, جس طرح آپ نے کہا, یہ ٹی وی پہ یہ 2 انٹرویوز ہیں, ایک انٹرنیشنل چینل کا تھا اور ایک انہوں نے لوکل جو ٹی وی چینل سارے کور کرتے, اس پہ انہوں نے خود کنفیشن کیا. دیکھیں اب وہ یہ وہی بات ہے کہ پھر ان کی روز ایک نئی پالیسی, نیا ایک ٹرن. پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ جو عام جرنل ہیں یہ ہمارے والد ہیں, ٹھیک ہے, باپ ہیں, پھر کہتے تھے اس ملک کے, ٹھیک ہے, پھر یہ کہتے تھے کہ وہ جو ہیں ان کو آپ نے غداروں سے کمپیریزن کیا, پھر آپ نے کہا کہ میر جعفر میر صادق, پھر آپ نے ان کو کہا کہ نیوٹرل کیوں ہو, نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, اب کہتے ہیں آپ نیوٹرل ہو جاؤ. پھر اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو 35 پنچر نے یہ کر دیا, وہ کر دیا, پھر اس سے آگے چلے جائیں تو سائفر نے یہ کر دیا, اور ان تمام چیزوں کو بعد میں نے کہا مفروضے کی تھی باتیں تھی. یہ اپنے جو ان کے ٹرنز ہیں جو لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں, یہ روز لوگوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں, اپنی عوام کو, اپنے لوگوں کو, ان کی موب مینٹیلٹی ہے. عمران خان کی خود ایک جو ہے موب مینٹیلٹی اور فیشسٹ سوچ ہے. اور سر آپ لوگوں کے پاس کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پچھلے اس ہفتے میں یہ بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی نا, آئینی بریک ڈاؤن کی بھی بات آپ لوگوں کی طرف سے ہوئی, یا میلٹ ڈاؤن ہونے کی بھی بات ہوئی, پھر اکتوبر نومبر کا ایک خطرہ بھی آپ لوگوں کو نظر آیا, اور پھر اس کے بعد یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید نل انوائٹ کر دیا جائے 8 فروری کے الیکشنز کو. تو یہ کنفیوژن تو حکمراں جماعت کے اندر بھی نظر آ رہی ہے نا, ایسا کیوں ہے؟ اور اس میں موسٹلی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کے دیے ہوئے ہیں, کچھ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی بات کی. کوئی کنفیوژن نہیں ہے, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی, پاکستان آگے بڑھے گا, اس سوچ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے جلاؤ گھیراؤ والی چیز کو, اور یہ ہماری جماعت کا بڑا کلیئر بیانیہ ہے. اور انشاءاللہ پاکستان کو ہم دیکھیں, آج پاکستان کی عوام نے ان کو تو ریجیکٹ کر دیا بائی الیکشن. آج پاکستان کی عوام کا دیکھیں پرائم منسٹر از دیر, ان کی بیٹی انہوں نے بلایا نا, مریم اجلاس کے لیے بلایا تھا, یہ جو عدالتی معاملات تھے, سیاسی صورتحال
کال اس کی طرح پر؟ جماعت کا اجلاس نہیں تھا، وہ ایک نجی اجلاس تھا. لیکن جہاں تک بات ہے پالیسی کی، دیکھیں آپ آج پاکستان کی جو عوام ہے اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ ہے بجلی کے بل، وہ مہنگائی. اور یہ ہمیں ملک، یہ پاکستان بحرانوں میں ہمیں پہلی دفعہ نہیں ملا، ہمیں تاریخیوں میں ملا تھا، ہمیں دہشت گردی کے بحران میں ملا تھا، ہمیں اندھیروں میں ملک ملا تھا. اور ہمیں جب بھی یہ ملک ملا ہم نے ان بحرانوں کو حل کیا. سر ویسے آپ یہ نعرہ لے کر آئے تھے. ہاں دیکھیں ہمارے پاس اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہم تو بتا سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا. سر آپ سوارنے کے لیے 11 سال کے لیے 11 سال کا ان کے پاس ایک پروجیکٹ نہیں ہے، ایک چیز دلانے کے لیے. ہم سوارنے کے لیے آئے تھے اور ہم سواریں گے. آپ سوارنے کے لیے آئے تھے، لیکن اس وقت جماعت اسلامی جو ہے وہ اس ان نقطوں پر احتجاج کر رہی ہے. جماعت اسلامی کی تو پرانی عادت ہے کرنے کا، میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن سر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ تو درست ہے نا. میں بالکل بات بتاتا ہوں. میں پاکستان کو 4 سال انہوں نے ضربیں لگائی، چاقوؤں سے وار کرتے رہے، کمزور کرتے رہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرتے رہے کہ ملک بینکرپٹ ہو. ایک دن کہتے تھے کل ہوگا، دوسرے دن کہتے تھے 10 دن بعد ہوگا، 15 دن بعد ہوگا. جی پی ٹی آئی کی یہ کہتے تھے ملک دیوالیہ ہوگا. اس کے باوجود پاکستان کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے بچایا. پھر یہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے لیے نیگوسیشن کرنے شروع کی، اور یہ آئی ایم ایف کے باہر جا کے اپنے آرمی چیف کی تصویریں لگا کے، اپنے لوگوں کی تصویریں لگا کے کہتے تھے پاکستان سے نیگوشیٹ کرو گے، جو غریب کے، بے روزگار کے، مہنگائی سے تنگ آنے والے لوگوں کے لیے نیگوشیٹ کرو گے. ہم آئی ایف سے بات نہیں کریں گے. ہم نے پھر آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کیا اور ٹرمز کی، اور اس لہو لہان پاکستان کی لیے نیگوشیٹ کیا جس کے ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے. لیکن سر ابھی پرابلم یہ ہے، سنیں، اگر ہم نے وہ مرحلہ حل کیا تو انشاءاللہ ہم یہ بھی کریں گے. حکومتی کمیٹی کو غیر سنجیدہ لیا ہوا ہے کسی چیز کو غیر جماعت اسلامی نے. دیکھیں وہ ہم اسے تمام مسترد کر چیزوں رہے کو ہیں. آپ کیا سوچ رہے ہیں سر اس وقت؟ دیکھیں نا اسلام آباد میں، پنڈی میں حالات کیا ہیں. دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے وہ ان سے ان کو کتنی سیٹیں ملی ہیں، یہ کتنی سیٹوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. لیکن سر عوام تو ہے ان کے ساتھ. کتنی عوام ہے؟ 400 میرے حلقے میں بیٹھے ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، 300 عوام ہیں. اتنے میں آپ کو ویسے چوک میں نکال کے دے دیتا ہوں. پنڈی میں ڈھول بجانے والے ہوں اتنے بندے نکل آتے ہیں. لیکن آپ ابھی آ جائیں اور آپ صبح کی رپورٹ پوچھ لیں کسی سے بھی. لیکن میں اس چیز کی یہ بات نہیں نگیٹ کرتا کہ ہم نے ان کو ایڈریس نہیں کرنا. دیکھیں ہم نے یہ جو ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے اور ہم ایڈریس کریں گے، اور ہم ساتھ ساتھ چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں ایڈریس بھی ہوں گی، یہ ملک بہتری کی طرف بھی جائے گا. اور پاکستان میں جو بجلی کے بلز اور ان کا ایشو ہے انشاءاللہ اس کو ہم واپس حل کریں گے. اور اس لیے حل کریں گے کیونکہ ہمارے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں ہے. آپ اٹھا لیں، سب کی پروفائل اٹھا لیں جس نے پاکستان کو کوئی بحرانوں سے نکالا ہو. یہاں تو وہ جماعتیں بھی بیٹھی ہیں جو 11 سال میں ایک میٹرو بنائی ہے، وہ بھی پوری نہیں، اور اس کے دروازے الٹے لگا دیے. لیکن سر آپ لوگ 16 مہینے کی جو آپ نے پی ڈی ایم کی حکومت کی، آپ تو اس میں معاملات کو حل کرنے آئے تھے. لیکن وہ گزرا پھر اس کے بعد 6 ہم نے وہ لگائی ہوئی آگ کو بند کیا، یہ جو لگا کے گئے تھے. اور اب ہم پاکستان کو واپس کھڑا کر رہے ہیں، ری بلڈنگ آف پاکستان کر رہے ہیں، اور وہاں انشاءاللہ لے کے جائیں گے جہاں ہم اس کو چھوڑ کے گئے تھے. سر مجھے موقع دیں ملک صاحب. سر بانی نے سپہ سالار کے نام پر پیغام بھیجا اور یہ کہا کہ حکومت جو ہے وہ فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہتی ہے. میں کل سے یہ مسلسل سوال کر رہی ہوں سر کیسے؟ جی سوری میں کانٹ ہیئر جی، آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں حکومت کیسے فوج اور پی ٹی آئی کو لڑوانا چاہ رہی ہے سر؟ سر جی جس طرح میرے عزیز بات کر رہے ہیں کہ ہمیں مکتی بانی بنا دی ہے، ہمیں سارا کچھ بنا دیا، اس سے اور بڑا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں. جس طرح انہوں نے فرمایا ہے نا جی، جنرل ضیاء الحق کو ان کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب نے اپنا روحانی باپ انہوں نے قرار دیا تھا. یہ ہماری بات کر رہے ہیں نا جی کہ باجوہ صاحب کے انہوں نے باپ کہا تھا. انہوں نے ان کی سپیچ ہے 1981 میں جنرل غلام جیلانی گورنر کے تھرو وہ بنے فنانس منسٹر. 85 میں غیر جماعتی الیکشن میں جنرل ضیاء نے ان کو بنایا چیف منسٹر پنجاب. 88 میں جو میں تھوڑا سا ان کی میں معلومات کی کریکشن کر رہا ہوں اپنے عزیز کی. 88 میں آپ خود دیکھیں جب اسمبلیاں ٹوٹی تو چیف منسٹر، نگران چیف منسٹر بھی میاں صاحب تھے. آئی جی آئی والا سارا ایپیسوڈ آپ سب کو یاد ہے. سر میں تو آپ کو میں نے انٹرپٹ نہیں کیا. اچھا اس کے بعد آئی جی آئی والا بھی آپ نے دیکھا جو کچھ ہوا. اس کے بعد 97 والا الیکشن آپ خود دیکھ لیں. اس کے بعد جب اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف تھی 2002 میں تو پنجاب میں کا وجود نہیں تھا. میری عرض سنیں، اس وقت صرف 17 سیٹس ملی تھی پنجاب میں. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں پنجاب میں 100 سے ابو سیٹ لی ہے، اور قومی اسمبلی میں تمام تر مصیبتوں کے باوجود
सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है हम, एक सूबे में हमने गवर्नमेंट बनाई है। देखिए ये मेरे अजीज नौजवान हैं, बट इनको थोड़ा सा मैं इनको तारीख का बता दूं कि जब स्टेब्लिशमेंट खिलाफ होती है उस वक्त आपकी को तकलीफें होती हैं। यकीनन सर पूरी पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो तारीख आपकी भी बहुत अच्छे से जानती है, PMLN की तारीख भी जानती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी जानती है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त हुकूमत लड़वाना चाह रही है फौज और PTI को। मैं समझना चाह रही हूँ कैसे सर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी। अब हमें जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, इनके पास क्यों नहीं है जुडिशियल कमीशन बनाते? हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन बनाएं, ये फौज को हमारे सामने लेके आ जाते हैं कि आपने फौज के साथ लड़ाई की है। जब जुडिशियल कमीशन में हमारे तयन हो जाएगा, उसके बाद जो केसेस का बैरिस्टर साहब जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि केसेस अगर बेसलेस केसेस न होते, देखें ये कानून को जानते हैं, बेसलेस केसेस न होते तो अदालतें इतनी जल्दी साइफर को, तोशा खाना को, खान साहब को फारिग करती। इद्दत जैसा शर्मनाक केस खान साहब का फारिग हुआ, 12 केसेस में जिस्मानी रिमांड इनका कोई वकील ही नहीं किया। शर्मनाक केस है, लेकिन बाकी केसेस वाकई जल्दबाजी का शिकार हुए, जिसकी बुनियाद पर फिर अब जो है वो बरियतें हमें देखने को मिली। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमान, दानियाल साहब और मलिक अहमद बुचड़ साहब। सर वक्त हो गया है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इंशाल्लाह नाजरीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।